जनरल हमीद गुल की बेटी हूँ, तो ये मेरा जुर्म है, मैं इसकी सजा मुझे मिल रही है। गुंडों की तरह अंदर घर में घुस आए हैं, मौजूद है, आप गालियां दे रहे हैं, आप मेरे तस्वीरें देखें, मेरे सर पे से दुपट्टा खींच लिया है, जिस तरीके से बदतमीजी की है, जो गालियां दी हैं, मेरे वालिद को जो गालियां दी हैं, और हर जुमले में जर्नैल करके गाली दी है, यानी कि मेरे बाप का जर्नैल होना जुर्म है मेरा। मेरे बाप ने ना सिर्फ जर्नैली उनका सर का ताज था, मगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने इज्जत पाई है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हीरो थे, मगर आज उनके साथ इस तरीके से करना। सेक्रेटरी आरटी को मेरे हस्बैंड ने कहा, महार साहब आप हमें जानते हैं, हम कौन लोग हैं? तो आगे से जवाब दिया, जाएं जी, जर्नल होंगे तो आप अपने घर में होंगे। इस कदर फिरौनियत थी, इस कदर तकब्बर था और इस कदर जाती दुश्मनी का अंदाज था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सोफे को धक्का देके मेरी तरफ फेंका, वो जाके मेरे घुटने पे लगा, मैंने चीखना शुरू कर दिया, उसने भाग के करया किया, बाहर से कुंडी लगा के मुझे बंद कर दिया। आप करके बात करते रहे, फिर थोड़ी देर बाद तू पे आ गए कि जाओ भाई जाओ, जो तुमने करना करो। अपने वालिद के नाम की वजह से भी और अपनी जाती हैसियत में भी एहतरामन एक जानी जाती हूँ, हर कोई मुझे अच्छी शोहरत से जानता है, और आज मेरे साथ इस तरीके से करें जैसे मैं कोई कॉमन क्रिमिनल हूँ, जैसे मैं कब्जा माफिया हूँ। मैं क्या चीज़ जस्टिस साहब से अपील कर रही हूँ, मैं आर्मी चीफ से भी अपील कर रही हूँ कि वो भी इस मामले में इसका नोटिस लें, क्योंकि मैं फौजी की बेटी हूँ, मेरा बाप फौज का भी हीरो था, पाकिस्तान का भी हीरो था। गेट तोड़ के और दीवारें तोड़कर आ गई है, तो आप फ़ौरन पहुँचें। मेरे हस्बैंड उस वक्त वज़ू ही कर रहे थे, तो भाग के निकल गए। मैं थोड़ी देर बाद आई, बाय द टाइम मैं पहुँची तो मैंने देखा कि वाकई पुलिस बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है, और उन्होंने मुझे वो गेट बंद कर दिए हैं सारे, और आगे से पुलिस खड़ी कर दी है, अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो मैं मस्जिद के रास्ते एक गेट है, मैं वहाँ से अंदर दाखिल हुई, अंदर गई। मैंने उनसे कहा कि आप किस तरीके से ये डिपो मेरे नाम पर अलॉट हुआ हुआ है और मुझे हैंड ओवर हुआ है, आप किस तरीके से ये कर रहे हैं मुझे बताइए। जिस पे मैंने इनको ये भी बताया कि स्टे है, तो उन्होंने कहा हम किसी स्टे वगैरह को नहीं मानते और हमने कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो बात करनी चाहे गवर्नमेंट से बात करें या अदालत में जाएं। मैंने उनसे कहा कि आप कौन हैं, अपना तारुफ कराएं, मैं तो जानती नहीं हूँ आपको। तो उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट हूँ। मैंने कहा आप गवर्नमेंट हैं, मगर गवर्नमेंट क्या है? आपको तो मैं सिविल कपड़ों में देख रही हूँ, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या हैसियत है, आप अपना तारुफ कराइए कि मैं ADCR हूँ। और मैंने कहा फिर कोई कागज़ दीजिए, कुछ बताइए, मुझे तो नहीं मालूम आप किस लिए कब्जा यहाँ आके कर रहे हैं। उन्होंने कहा, और मैंने तो उस पर उन्होंने आगे से कहा कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ मेरा आना ही काफ़ी है। इस कदर फिरौनियत थी, इस कदर तकब्बर था और इस कदर ज़ाती दुश्मनी का अंदाज़ था कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझे तो समझ नहीं आती थी कि ऐसी कौन सी बात है। अगर डिपो पे कब्ज़ा भी लेना है तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप किसी के साथ हदें पहले से बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, जबकि मैं तमीज़ से बात कर रही हूँ। इस कदर बदतमीज़ी की। सेक्रेटरी आरटी को मेरे हस्बैंड ने कहा कि महार साहब आप हमें जानते हैं, हम कौन लोग हैं, तो आप कागज़ दें, हम ज़रूर डिपो खाली कर देंगे अगर आप कागज़ को सरकारी लाएंगे। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हम कोई कमीन है जो आप हमसे इस तरह कह रहे हैं, जाएं जी, जर्नल होंगे तो आप अपने घर में होंगे। फिर तो उन्होंने काफ़ी बदज़बानी की, जो मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझती। वो मैं अदालत में जाऊँगी और उनके बताऊँगी कि उन्होंने किस किस्म के लोगों ने मिलकर गालियाँ दी और क्या कुछ किया। इसके बाद बात खड़े रहे हम लोग, काफ़ी देर डिस्कशन करते रहे। मैं बार बार उनको कहती रही कि मुझे आप कागज़ दें, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं बार बार उनको यही कहती रही कि कागज़ दें, मगर उन्होंने कुछ नहीं दिया और कहा कोई कागज़ नहीं, और जाके पहले जाएं आप करके बात करते रहे, फिर थोड़ी देर बाद तू पे आ गए कि जाओ भाई जाओ, जो तुमने करना करो। इस तरह की बातें करने लगे। बहरहाल कुछ बंदों को लेके एक बंदा जा रहा था दफ्तर की तरफ, तो कि मैं ताला तोड़ो, मैंने उसके पीछे गई हूँ, मैंने कहा दफ्तर को नहीं हाथ लगाओ कि इसमें मेरी फाइलें, मेरे ज़रूरी कागजात हैं, बाकी चीज़ों का करेंगे, मगर इस वक्त दफ्तर के अंदर नहीं जाने दूँगी। अंदर एक बंदा मौजूद, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, मास्क पहना हुआ था, लिहाजा मैं शक्ल से तो नहीं पहचानती, हुलिये से, और उसने सोफे को धक्का देके मेरी तरफ फेंका, वो जाके मेरे घुटने पे लगा, मैंने चीखना शुरू कर दिया, उसने भाग के करया किया, बाहर से कुंडी लगा के मुझे बंद कर दिया। मैं अंदर चीखती रही, शोर मचाती रही कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे क्यों बंद किया? मुझे अंदर से ताला लगा के ADCR ने कहा बंद रखो इसको। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ाना रवैया था, बहुत ही ज़्यादा फहश कलामी कर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड आए, इन्होंने कहीं से आके लड़ाई झगड़ा, लोग खींचातानी कर रहे हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती कुंडी आके खोली है। फिर मैं बाहर निकली हूँ, और वो आपने फिर वाकई सीन तो देखा है कि जो मैं अपने दफ्तर से निकल के जब मुझे वो धक्के देके पुलिस निकाल रही है, मेरे हस्बैंड को भी धक्के दे रही है। सबसे पहली बात है, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात होंगे
کہ اگر آپ نے یہ غیر قانونی تھا کیسے تھا, آپ کو کیسے ملا, کیا ہوا, تو میں وہی چیز اصل میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تو واقعہ ہے جو ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈپو میں سے ہمیں نکال دیا, ہمارا سامان ٹرکوں میں بھر کے, آپ لوگ اس کے بھی گواہ ہیں, کوئی لسٹ نہیں بنائی, کوئی طریقہ کار نہیں, اس طرح اٹھا کے انہوں نے جہاں مرضی چیزیں پھینکی ہیں, پتہ نہیں کہاں پھینک دی ہیں. سامان کافی قیمتی دفتروں میں, آپ مجھے بتائیے, فائلوں کے علاوہ کمپیوٹرز ہیں, بہت ساری مشینری اکوپمنٹ ہوتا ہے, یو پی ایس کے بغیر کمپیوٹرز نہیں چلتے, اور پرنٹرز ہیں, مطلب بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھیں کہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں, وہ ساری اٹھا کے. ورک شاپ کے اندر میرے پاس 4 کروڑ سے اوپر کا اسپیئر پارٹ ہے, اس میں اسپیشل سروسز ٹول ہیں, اس میں وہ چین کپیز ہے جو کیونکہ بسیں ہیں نا بہت بڑی بڑی, ان کے انجنز کے لیے کام کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے گیئر باکسز, اور جو ہم نے اسپیئر کیونکہ رننگ آئٹمز رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی سب چیزیں موجود تھیں. بہرحال ساری چیز کا کہ جو سامان لے گئے ہیں وہ ایک مالی نقصان ہے, اللہ خیر رکھے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں اتنا نقصان میرا ہوا, میری 150 بسیں کھڑی کی گئیں, مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی, سب چیزیں ہیں, کوئی بات نہیں, یہ سب بھی انشاءاللہ کی طرف سے آیا. اگر مشکل آئی ہے تو میں اس کو حوصلے سے برداشت کروں گی, اور میں اس چیز کو بالکل ایک ضرور اہمیت دیتی ہوں. مالی نقصان بہت بڑا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے, مگر اس سے بھی بڑھ کے یہ تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا جس کے لیے میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. بلا وجہ بے قصور مجھے کس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ میں ایک پہلے میرے سروس بند کرائی گئی, پھر میں نے طریقہ کار کے مطابق عدالت سے رجوع کیا, عدالت سے میں نے اپنا کیس جیتا, میں نے کیس جیت کر مجھے گورنمنٹ نے, عدالت نے ڈگری کیا میرے حق میں. اس کے بعد گورنمنٹ آف ضلعی حکومت نے کیس نہیں چلنے دیتی, ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے ہوئے ہیں, کیس نہیں چلنے دیتی. میری بسوں اور میرے سامان پہ ڈیپو کے اندر جو موجود ہے اس پہ انہوں نے خود سٹے لیا ہوا ہے. میں بسیں بیچ نہیں سکتی کیونکہ یہ نہ NOC دیتے ہیں نہ بسیں نیلام کرنے دیتے ہیں, تو میں بسیں کہاں لے کے جاؤں؟ اگر سٹے ہے ایک چیز کا تو میں اس کو کہاں, اتنی بڑی بڑی چیزیں سر پہ اٹھا کے لے جاؤں, کہاں لے جاؤں؟ میں تو وہ بیچ ہی نہیں سکتی. میرے اتنا ایسٹ وہاں بلاک پڑا ہوا ہے. اینڈ میں ان سے صرف یہ کہتی ہوں کہ 2014 میں میرے کیس کا میرے حق میں فیصلہ ڈگری ہو گیا ہے. تقریباً اس زمانے کے حساب سے 2014 کے حساب سے مجھے 2 ارب روپے کی ڈگری ہوئی ہے. تو اس وقت 1.25 ارب کی تھی, اب انہوں نے کہا تھا مارک اپ کے ساتھ ہوگا تو ظاہر ہے 2 ارب کے قریب ہو گئی ہوگی. 2014 کی سے جو میرا فیصلہ آیا ہوا ہے, آج 6 سال ہو گئے ہیں, مارچ 2020 میں پورے 6 سال گزر گئے ہیں. آپ یقین کریں ہر ماہ ہر سال 5 یا 6 دفعہ کم از کم ہائی کورٹ میں وہ کیس لگتا ہے, مگر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتی ہے اور اس کیس میں آگے تاریخ لے لیتی ہے. میں ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی 6 سال میں, 2 دفعہ میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیز میرے کیس کو اگر نہیں کرنا چاہتے پنڈی سے تو مجھے لاہور ٹرانسفر کرا دیں. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کا کیس. میں نے کہا جی فیصلہ آپ نے جو کرنا کر دیں, میں فیصلے پہ نہیں بولنا چاہتی, اللہ میرا مالک ہے, میں اللہ, مگر کیس کو لگنے تو دیں. کچھ نہیں ہوا. اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ پچھلے سال میں نے 2 سال پہلے میں نے چیف جسٹس کو ثاقب نثار صاحب تھے, ان کو ریکویسٹ بھیجی کہ خدا کے لیے میری زندگی میں لگتا ہے یہ کیس آگے نہیں چلے گا, کہ آپ اس کیس کی تاریخ لگوا دیں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ ارلی ڈسپوزل ہوگا 1 ماہ کے اندر, لکھ کے دیا. اس کے باوجود ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی. بات میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کیا قانون ہے, ہم کہاں بچا رہے ہیں. میں نے کچھ بھی غلط کیا, میں نے سٹے لیا ہوا ہے عدالت سے, انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے, ہم نے تمام قانونی کارروائیاں پچھلے 15 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں. میری بسیں آپ لوگوں نے کھڑے دیکھی ہیں, آپ کو سب آپ کی چیز سامنے موجود ہے کہ میں کس مشکل سے گزر رہی ہوں. آخر میں نے کاروبار کیا تھا اس ملک میں تو ڈالر باہر نہیں لے کے گئی نا, میں نے تو باہر کے بینکوں میں قرضے پیسے نہیں رکھے, میں نے تو وہاں باہر جائیدادیں نہیں خریدی, وہاں اپارٹمنٹ نہیں لیے, میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میرا تو کوئی پیسہ آپ کو باہر نہیں ملے گا. میں نے, میرے میاں نے, ہم نے تو اسی ملک میں اپنا پیسہ لگایا ہے عوامی خدمت کا. آپ مجھے بتائیں ٹرانسپورٹ جیسے شعبے میں کتنے آپ نے بڑے گھروں کے لوگ دیکھیں, اتنا یہ مشکل کام ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے. برٹش کاؤنسل نے میرے پوسٹر بنا کے پوری دنیا میں بھیجے ہیں کہ یہ ایک خاتون ہو کے انہوں نے, یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایسا کام کیا ہے. میرا پوری دنیا میں وہ پوسٹرز بھیجے گئے ہیں. اور میری کیا حیثیت ہے کہ مجھے یہاں یہ حالت ہے کہ میں اپنے والد کے نام کی وجہ سے بھی اور اپنی ذاتی حیثیت میں بھی ہر ایک میں ایک احتراماً ایک جانی جاتی ہوں, ہر کوئی مجھے اچھی شہرت سے جانتا ہے. اور آج میرے ساتھ اس طریقے سے کرے جیسے میں کوئی کامن کرمنل ہوں, جیسے میں پتہ نہیں قبضہ مافیا ہوں, میں کیا چیز ہوں. کیا یہ اگر مجھے کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی یہ تو کوئی کہتا ہے کشمیر کی زمین ہے, مہاراجہ پونچھ کی زمین ہے, کوئی کہتا ہے یہ گورنمنٹ کی زمین ہے.
میں تو ون بائی ون آپ کو کہنا چاہتی ہوں. مہاراجہ کشمیر کی زمین ہے، کشمیر کی زمین ہے، تو میں نے کیا کیا اس زمین کو؟ یہ ڈپو کو میں نے بہتر کیا. یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اس کی تو جی ٹی ایس کے ٹائم پہ انہوں نے سیوریج کی پائپ لائنس تک بیچ دی تھی نکال کے. میں نے تو اس کے بجلی کے پرانے بل ادا کیے ہیں جمع لاکھوں کے حساب سے جو جی ٹی ایس چھوڑ کے گئی تھی. میں نے تو اس ڈپو کو سارا آپ دیکھ لیں کہ اس کا فرش یہاں شراب کے کا تھا، اور وہاں باقاعدہ لکھا ہوا تھا دیواروں پہ جگہ جگہ کہ یہاں جوا کھیلنا منع ہے. میں نے تو وہاں جا کے اس کی صفائی کی. 70 ٹرک میل گند کچرا میں نے وہاں سے اٹھوا کے پہلی دفعہ پھینکوایا تھا. مجھے بتائیے کہ وہ ڈپو جس پہ چھاپے مارے جاتے تھے، پولیس چھاپے مارتی تھی کہ لوگ وہاں جوا کھیلتے تھے، وہاں بدبو کے ایسے تعفن کے بھبکے آتے تھے کہ کوئی شریف انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. جب میں پہلی دفعہ گئی تو آپ یقین کریں کہ غسل خانے اس طرح گندے نہیں ہوتے جس طرح سے وہاں حالت تھی. بڑے بڑے چوہے وہاں پھر رہے تھے. میں نے تو اپنی طرف سے صفائی کی، اس کو استعمال کیا. اور ایک کوئی مجھے بتائیں کھوکھا دکان کوئی چیز میں نے وہاں بنائی ہو میری؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جدھر جدھر حکومت کی زمین ہے لوگوں نے اس کے حصے بکھرے کر لیے ہیں، پلاٹوں کو کوئی انکروچمنٹ کر لی ہے، کسی نے کوئی دکان بنا لی ہے. لاہور میں مجھے خود پتہ ہے، میں خود گواہ ہوں اس بات کی کہ جتنے انہوں نے جی ٹی ایس کے اڈے دیے ہیں لوگوں نے اس کے اوپر دکانیں بنا کے پکڑیوں پہ دے دی ہیں آگے سے. مجھ سے بارہا لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ زمین کا لین دین کر لیں. میں نے کبھی نہیں مانا. تو میں تو آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ میں اپنے سر پہ تو یہ زمین اٹھا کے نہیں لے جا رہی، نہ میں نے یہ کوئی اور کام کیا ہے کہ یہ میں تو اس زمین کی محافظ ہوں. اگر مجھے حوالے کیا تو میں دینے کی بھی پابند ہوں. مگر دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ غنڈوں کی طرح اندر گھر میں گھس آئے ہیں، اسٹے موجود ہے، آپ گالیاں دے رہے ہیں. آپ میرے سر پہ سے، آپ میری تصویریں دیکھیں، میرے سر پہ سے دوپٹہ کھینچ لیا انہوں نے. میں سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہوں اور میرے سر پہ سے دوپٹہ کھینچ کے انہوں نے جس طریقے سے بدتمیزی کی ہے، جو گالیاں دی ہیں میرے والد کو، جو گالیاں دی ہیں، اور ساتھ ہر جملے میں جرنیل کر کے گالی دی ہے. یعنی کہ میرے باپ کا جرنیل ہونا جرم ہے میرا. میرے باپ نے نہ صرف جرنیلی ان کا صحیح بات ہے سر کا تاج تھا، مگر انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے عزت پائی ہے پاکستان میں. وہ پاکستان کے ہیرو تھے. مگر آج ان کے ساتھ اس طریقے سے کرنا، انتظامیہ کو کوئی احساس نہیں ہے کوئی. اب میں اتنی دکھی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ عدالت کا کوئی احترام نہیں ہے کہ کیا آپ نے دیکھنے کے کس طریقے سے عدالت کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ 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 عدالت میں جا کے دیکھ لیے بڑے جج، جاؤ، اس طرح بات کی. تو عدالت کو بھی چاہیے، میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بھی پیغام بھی دینا چاہتی ہوں عدالتوں کو کہ آپ بھی اپنا کوئی مقام پیدا کریں کہ آپ کا یہ حاج ہے کہ ہم آپ کا اسٹے لے کے کاغذ کا ہاتھ پھر رہے ہیں، کوئی ہمارے پرسان حال نہیں ہے، ہمارے اس کاغذ کے ٹکڑے کو وہ کاغذ کے ٹکڑے سے اوپر اہمیت نہیں دے رہے. تو ہم کہاں جائیں؟ ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں اگر ہمارے حکمران، ہمارے جو لوگ ہیں جو جن کو ہمیں تحفظ دینا ہے، وہی ہمارے جو عزت کے رکھوالے ہیں وہ ہماری بےزتی کرے، ہمیں گالیاں دیں، ہمارے چار دیواری کا تقدس کو پامال کریں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے بھی تو ضروری ہے کہ ہمیں کون دے گا تحفظ؟ ہم ہر طرف سے مایوس ہو کے جو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور کہیں سے ہم کو کوئی اسٹے، کوئی ہمارے حق میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عدلیہ یہ حالت ہے ہماری کہ وہ جس قسم کے جملے جج صاحبان کے لیے کہہ رہے تھے، جس انداز میں بات کر رہے تھے کہ وہ بھی سن لینا. میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ وہ پھر توہین عدالت ہو جائے گی، کہ مگر وہ جو جس طریقے سے بے دھڑک توہین عدالت کر رہے تھے، وہ میرا تو خیال ہے کہ عدالت کو اس پہ بھی کرنا چاہیے کہ اسٹے کے دوران، میں چیف جسٹس سے اپیل کر رہی ہوں کہ جی اسٹے کے درمیان میرے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، آپ کوئی اس کو اہمیت دیتا ہے تو یہ نوٹ بن جاتا ہے، کوئی اس کو اہمیت دیتا ہے تو یہ قرآن بن جاتا ہے، کوئی اس کو اہمیت دیتا ہے تو کاغذ کا ٹکڑا ہی رہ جاتا ہے، نہیں دیتا تو کاغذ کا ٹکڑا رہ جاتا ہے. میرے لیے اس کی اہمیت یہ تھی کہ مجھے ایک معزز جج نے عدالت سے اسٹے دیا تھا، اور میرا بڑا مان تھا کہ میرے پاس اسٹے ہے، کوئی مجھے چھیڑ نہیں سکتا. میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس حسن بلال، شاہد بلال حسن یا ان کا جو بھی نام ہے، ان سے بات کی تھی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو اسٹے، میں نے کہا مجھے اسٹے ایک اور دے دیں. تو انہوں نے کہا آپ کو اسٹے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ اسٹے ہے، اور میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو ڈسپوزیس نہیں کرے گا. دیکھ لیں میرے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے. اگر آج میرے ساتھ ہے، میں جنرل حمید گل کی بیٹی ہوں، تو یہ میرا جرم ہے، میں اس کی سزا مجھے مل رہی ہے. آج میرے ساتھ یہ کر رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا؟ کس طریقے سے کوئی اور اس ملک میں کاروبار کر سکتا ہے؟ جب میں کاروبار کرتی ہوں تو مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جب میں آج مجھے کرونا سینٹر کا کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کس طریقے سے پنچ ہاؤس جو ایک بالکل تھکلی پاپولیٹڈ بلڈنگ ہے اور ایک صدر شہر کے بیچ میں، کیسے آپ کرونا کا آئسولیشن سینٹر بنا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بات ہے کہ اگر بنانا بھی ہے
تو اس کا طریقہ کار ہے کہ میرے پاس اسٹے میں موجود ہے ڈپو، آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ مجھ سے بات کریں، آپ کہیں کہ جی ہمیں چاہیے، تو میں نے تو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں ابھی چلڈرن کا ہاسپٹل بنا کے دیا ہے، ابھی کرونا وارڈ بنا کے دیا، تو میں کیوں نہ مدد کرتی ہوں؟ میں خود احساس کرتی ہوں، میں خود اس چیز کا درد دل رکھتی ہوں، مجھے احساس ہے کہ اگر ہم اس وقت اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ہم کیسے اس مشکل وقت سے گزریں گے؟ مگر یہ تو طریقہ نہیں کہ آپ کرونا کی آڑ میں شب خون ماریں، وارداتیں کریں، اور آپ کو اربوں کی زمین، یہ بالکل اربوں کی زمین ہے، میری نہیں ہے، حکومت کی ہے، مگر اربوں کی زمین کو بانٹنے کے لیے سب کی لالیں ٹپک رہی ہیں۔ اور چیف سیکرٹری صاحب کے مجھے جب کہتے ہیں بات کی تو میں کہا جی چیف سیکرٹری صاحب کے آرڈر ہیں، بھئی چیف سیکرٹری کے آرڈر میں کسی کے عدالت کے آرڈر سے تو اوپر نہیں ہو سکتے نا۔ اب میرے لیے تو یہ اہمیت، مجھے یہ بتائیے میں کہاں جاؤں، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں کس کو مانوں؟ وہ اسٹے، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ایک فیصلہ اپنے نام پہ لے لیتے ہیں یا اسٹے لیتے ہیں یا حق پہ، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ جب اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہے گی تو آپ نے اس کا مطلب عدلیہ تو ختم ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہ پولیس اسٹیٹ ہے جس کے ساتھ چاہے جو مرضی کرے، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کی مرضی عزت اتار دیں، جس کے دوپٹے کھینچ دیں، کوئی نہیں، جس کے باپ کو گالی دے دیں، جس کو جس طرح چاہیں رگڑ دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب بار بار میں ADCR کو کہہ رہی تھی آپ مجھے کوئی کاغذ دکھائیں، تو اس نے کہا کاغذ کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں، میں جو آگے ہوں۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں اس سارے مسئلے کو، اس کو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں۔ میں بس اب فی الحال تو یہی ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کر رہی ہوں، میں آرمی چیف سے بھی اپیل کر رہی ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں اس کا نوٹس لیں، کیونکہ اس طریقے سے میں فوجی کی بیٹی ہوں، میرا باپ فوج کا بھی ہیرو تھا، پاکستان کا بھی ہیرو تھا، ہیں بلکہ، اور ان کے ساتھ آج ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ناانصافی ہو، میں یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اگر میں نے غلط کیا تو ضرور میری پکڑ کریں، مگر بہرحال یہ طریقہ نہیں ہے، اور اگر میں صحیح ہوں تو پھر جو ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھال دیں، آپ پرواہ نہ کریں۔ میرا سارا سامان، قرآن شریف جس کے اندر موجود تھے، میرے پاس حضرت امام ابو حنیفہ کی مسجد کا سب سے پڑا ہوا قرآن مجید تھا وہاں، وہ سب اٹھا کے انہوں نے کوڑے میں پھینک دیے۔ جس طرح کی بے حرمتیاں کی ہیں دفتر میں کہہ رہی ہوں اپنا بندہ بھیجا کہ دیکھو اس کو بولو کہ میری بڑی دینی کتب یہاں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب دفتر بیٹھتی تھی تو ٹائم ہوتا تھا میرے پاس، میں کتابیں پڑھتی تھی، تو وہ ساری میری دینی کتب اٹھا کے انہوں نے پھینک دی ہیں کوڑے میں۔ مجھے بتائیے میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ میرے پاس حضرت امام ابو حنیفہ کا جو تھا نسخہ، وہ میں کہتی ہوں وہ صدیوں میں کسی کو نہیں مل سکتا، اس کا پتہ نہیں کیا شرک ہے، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی۔ تو یہ بے حرمتی، یہ بے حسی، اور آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اور عدالتوں میں ہم جا کے دھکے کھاتے رہتے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہم کہاں جائیں؟ کس کے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھوں پہ اپنا خون تلاش کریں، کیونکہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کس کے پاس جائیں۔ میں پھر بھی کل انشاءاللہ کورٹ میں اپنا حد تک کہ اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس کرنے جا رہی ہوں، باقی جو پولیس کے خلاف درخواستیں دینی ہیں جو دینی ہے وہ دے رہی ہوں، اور اپنے عملے کی طرف سے بھی کہ جس طرح میرے خواتین تھی، میرے پاس ایک بیوہ لڑکی تھی جو کام کر رہی تھی، اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس کو مارا ہے، اس کو دھکے دیے ہیں، اس کو نکال دیا ہے، سڑک پہ کھڑا کر دیا اس کو، وہ اپنے سامان، وہ بیچاری کہاں جائے؟ ایک میرا گارڈ تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی تو اس کے 3 بچے، اس کے ماں باپ اس کے بچے سنبھالنے کے لیے اس کے ساتھ رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو انہوں نے نکال دیا۔ میں کل آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں گی، یا آ جائیں گے ان کی طرف سے درخواستیں بھی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کا اتنا برا حال ہے اس وقت کہ وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے گھر میں، ایک دن کے لیے اس نے اجازت مانگی کسی رشتہ دار کے گھر میں رہنے کے لیے، کہاں جائیں؟ اس طریقے سے یہ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کے سر پہ سے دوپٹے چھین کے، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر کے، آپ وہ کرونا کے وہ مریض، کیونکہ مجھے پتہ ہے چند دن کے بعد یہ ہونا کیا ہے، چند دن کے بعد انہوں نے کہنا ہے یہ آئسولیشن وارڈ یہاں نہیں بن سکتا، لہٰذا کیونکہ ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق شہر کے بیچ میں نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا اب کرونا وارڈ بھی نہیں بنے گا، پھر یہ ڈپو پڑا رہے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر سے پلاٹ بنیں گے، پھر بڑے بڑے سیاستدانوں کے پاس وہ پلاٹ پہنچ جائیں گے، سب اپنے حصے بکرے بانٹ لیں گے، اس میں DC صاحب کو بھی کچھ مل جائے گا، AC صاحب کو بھی کچھ مل جائے گا، ADCGR کو بھی مل جائے گا، سب کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ یہ جو حکومت کی پراپرٹی ہے، یہ آپ وقت دیکھیے گا کہ یہ کس طرح اس کے ٹکڑے کر دیں گے اگر ان کے ہاتھ چلی گئی۔ یہ میں ہوں جس نے دیوار بنا کے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔